बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ मैं हूं माहा इकबाल। आईनी तरामीम के मामले पर हुकूमत और JUIF के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ रहा है। इतलात यह है कि आईनी तरामीम के मामले पर हुकूमत ने सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ मान ली है। ज़राए का यह कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाई जाएगी। नए आईनी मुसविदे के खदोखाल क्या होंगे और कौन सी तरमीम को निकाला जाएगा, JUIF अगले 2 से 3 रोज में अपना तैयार करदा मुसविदा इत्तेहादी हुकूमत के हवाले करेगी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसविदा JUIF से शेयर करेगी। ज़राए का यह भी कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर की है। इन तमाम खबरों में कितनी सदाकत है और SCO इजलास के बाद आईनी तरमीम का लाना, PTI के एहतजाज की कामयाबी और हुकूमत की नाकामी, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं JUIF के तर्जुमान है मोहम्मद असलम गौरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे आमिर मुगल साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद होंगे राजा कमरुल इस्लाम साहब। तो अपने प्रोग्राम की डिस्कशन का आगाज़ करूंगी असलम गौरी साहब आपसे, क्योंकि कल एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी थे, मियां नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के साथ बिलावल भुट्टो भी थे, और इन तमाम की मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से, क्योंकि इसके बाद खबरें यही ज़ेर गर्दिश हैं कि आईनी तरमीम का जो मामला है वो SCO के बाद दोबारा से शुरू होगा। आप हमें इस चीज़ के बारे में बताइएगा कि क्या हुकूमती इत्तेहाद मौलाना को मनाने में कामयाब हुआ है, कुछ हद तक कामयाबी हासिल हुई? देखिए, पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब नाराज किसी से नहीं है कि उनको कोई मनाया जाए। मौलाना साहब का अपना एक मौक़िफ़ है कि मौलाना साहब कहते हैं कि हम, मौलाना साहब की पार्टी कहती है, बल्कि मौलाना साहब भी नहीं कहते, JUI का एक मौक़िफ़ है कि आईनी तरामीम जो होनी चाहिए वो किसी शख्स के लिए या किसी हुकूमत के लिए या किसी की ज़ात के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अवाम के लिए होने चाहिए। और पाकिस्तान का आइन 25 करोड़ अवाम की अमानत है। इसमें जो तरमीम होगी, जो चीज़ होगी, 25 करोड़ अवाम के लिए होगी। तो हमारा मौक़िफ़ तो सिर्फ ये है, और उसमें ना नाराज़ होना है ना एक दूसरे को मनाना है। अलबत्ता बातचीत चल रही है और शुरू से चल रही है और मुतअद्दिद बार चली है। कन्विंस करने की बात कर लेते हैं, कन्विंस कर सकी? देखिए, पहले एक मसवदा आया था जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। अब हम अपना मसवदा तकरीबन फाइनल कर चुके हैं और एक आध दिन में हम उनके साथ बैठ के शेयर करेंगे, उस पर आगे चलेंगे, बात करेंगे। और मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह हम किसी न किसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे और वही करेंगे जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह। किसी की शख्स के लिए, हुकूमत के लिए या किसी के लिए नहीं होगा, पूरी कौम के लिए होगा। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है। अच्छा असलम गौरी साहब, हुकूमत का मुसविदा तो नहीं सामने आ सका, आपकी तरफ से जो मुसविदा तैयार हो रहा है या फिर हो चुका है, जिसको आप बता रहे हैं कि कुछ दिन तक हम उसे डिस्कस भी करेंगे, उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कि आईनी अदालत को हम नहीं मानेंगे। क्या अब आप आमादा हो गए आईनी अदालत को लेकर? देखिए, आईनी अदालत तो प्रपोजल मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी। उन्होंने खुद कौमी असम्बली में अपने खिताब में यह कहा था कि वो दुनिया के 70 से ज्यादा ममालिक में आईनी अदालत काम कर रही है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो आईनी केस ही सुनते रहते हैं। नतीजा ये कि 60,000 से ज्यादा अवामी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और लोग परेशान हैं। तो ये उनका मौक़िफ़ था। लेकिन उसके बाद जब तदरीज इस पे मसवदा तैयार हुआ तो उसमें बहुत सी चीजें उसमें ज़िमनी ऐसी थी जो हमें काबिल कबूल नहीं थी। अब अलबत्ता हम उस पर बात कर रहे हैं। हमारी तरफ से एक प्रपोजल भी आ रही है कि हम इसमें क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए। तो ये भी एक तजवीज़ हमारी तरफ से है। तो देखते हैं आगे जाके। हमें आईनी अदालत पे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, चलिए ये बता दीजिए कि आपके एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात थे किस पर? देखिए, उसमें बहुत सी चीजें थी, जजों की किस तानीयाती कैसे होगी, उनकी एज का मसला था और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उसके अंदर आ रही थी। अगर वो चीजें हल हो जाती हैं तो हमें तो उसमें कोई मसला नहीं है। और हम समझते हैं कि हर बंदा एक एज होती है उसमें रिटायर हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको हम रिटायर नहीं करते। तो वाई क्यों, ऐसा क्यों है? हर अदारे में कुछ न कुछ रिटायरमेंट की एक उम्र होती है। तो यहाँ भी जो हुकूमत थी वो उम्र बढ़ाना चाह रही थी, तो हमने कहा कि ये तो पहले ही बहुत सारी उम्र है। और कभी किसी दौर में जब हम बढ़ा रहे थे परवेज मुशर्रफ के दौर में, तो यही पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हमारी मुखालफत की थी और इस पे हमारे तो बहुत अरसा हम पे तनस होते रहे और तनकीद होती रही। तो मैं समझता हूँ कि ये यही कदम आज अगर वो उठा रहे हैं तो ये नाजायज है। हमारे और इनके दरमियान में इसी मसले पे डिस्प्यूट हुआ था और हम समझते हैं हम इसको क्लियर कर पाएंगे, कहीं ना कहीं करीब पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह कौम जल्द इसमें खुशखबरी सुनेगी।
چلیں جی ٹھیک ہے. عامر صاحب، علی امین گنڈاپور کہاں غائب ہو گئے؟ کیونکہ وہ تو احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کے پی کے بھاگ گئے. کیا یہی آپ کے مقاصد تھے؟ یہ بھی بتا دیجیے کہ اس احتجاج سے آپ کو کیا ملا، اچیومنٹس کیا ہیں آپ کی؟ اتنے ظلم و ستم کے باوجود جو ایک قانونی، آئینی، اخلاقی، جمہوری رائٹ ہے پروٹیسٹ کا، اور وہ ہر کسی کا، میرا بھی اتنا ہی رائٹ ہے، آپ کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے، غوری صاحب کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے. جب وہ اس کو ایکسرسائز کرنے آ رہے تھے، روکا، اس کے باوجود وہ نہ صرف ڈی چوک پہنچے بلکہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم پنڈی اسلام آباد کی عوام ڈی چوک پہ پہنچ گئی تھی. تو مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد تو ظاہر ہے آزاد عدلیہ کی حفاظت ہے. جو کالی آئینی ترامیم یہ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا. عمران خان کو جو بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے، اس پہ 200 سے زائد جھوٹے مقدمے درج کیے گئے ہیں، اس کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا. اور جو 8 فروری اور 9 فروری کی رات کو ہمارا مینڈیٹ دن دہاڑے لوٹا گیا، اس کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے یہ احتجاج بڑی کامیابی سے ریکارڈ کروائے. اچھا ٹھیک ہے. تو عامر صاحب، رؤف حسن کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کے بعد جو ڈی چوک پر احتجاج، اس کے بعد ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہو گئے. لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں، شیخ وقاص اکرم اس بات کی نفی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوتے تو پھر ہمارے کارکنان پر، ہمارے رہنماؤں پر دہشت گردی کے پرچے نہ کٹتے. اب پی ٹی آئی کے اندر اتنے تضادات، خود پی ٹی آئی ہم دیکھیں کنفیوژن کا شکار ہے. نہیں، دیکھیں، تحریک انصاف کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. اور تعلقات اگر بالکل شیخ وقاص اکرم نے ٹھیک کہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ابھی یہ ایک کانسٹیبل جو ہے، وہ جو ان کی شیلنگ سے فوت ہوا ہے، اس کے بیٹے کی ایک آڈیو اور ویڈیو بھی موجود ہے. حمید شاہ میرے گاؤں کا تھا، جنگی سیدہ کا، اور اس کو قتل کا مقدمہ انہوں نے میرے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر، علی امین گنڈاپور کے اوپر، اور عمر ایوب کے اوپر، اور کیا نام ہے اس کا، اعظم سواتی کے اوپر، جو میرے 3 چیئرمین ہیں، حفیظ الرحمان ٹیپو، رفیع آفریدی، ملک نے، ان کے اوپر انہوں نے اس کا جھوٹا مقدمہ درج کر دیا ہے. تو کیا تعلقات اچھے ہونے کے بعد آپ کے اوپر جھوٹے 302 کے مقدمے درج ہوتے ہیں؟ ایک بندہ اپنی موت مرا ہے یا ان کی شیلنگ سے مرا ہے بقول اس کے بیٹے کے، اور اس کی جو ایف آئی آر ہے انہوں نے ہمارے اوپر درج کر دی ہے. اس وقت تک تو 18 ایف آئی آر سامنے آ چکی ہیں، اور ان میں میکسیمم جو ہے وہ دہشت گردی کی ہیں. اچھا عامر صاحب، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ کارکنان تو ہم نے دیکھے کہ وہ پولیس سے نمٹ رہے تھے، لیکن جو مقامی قیادت ہے، جو آپ کے پارٹی ٹکٹ ہولڈرز ہیں، وہ نظر نہیں آئے. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ورک فرام ہوم کیا ہے. نہیں، میں ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں اسلام آباد سے، اور میں الحمدللہ 86,000 ووٹ لے کے جیتا ہوا بھی ہوں فارم 45 کے مطابق، اور میں اسلام آباد کا صدر بھی ہوں، اور میں تو فرنٹ فٹ پہ تھا. اور باقی قیادت ٹھیک ہے، باقی قیادت آن آف کچھ تھے، کچھ نہیں تھے. دیکھیں، ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں ان کو تو پارٹی نے منع کیا ہوا تھا، عمران خان نے منع کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کے ابڈکشن کا خطرہ تھا، تو اس لیے ان کو تو پارٹی نے منع کیا ہوا تھا. باقی کچھ لوگ آئے ہیں اور کچھ واقعی نہیں بھی آئے. تو بہرحال کارکنان آئے ہیں، اور ڈی چوک جو ہے وہ اس پہ ہم نے جو احتجاج کا اعلان کیا تھا وہ ہم نے کیا، اپنا قانونی آئینی جو رائٹ ہے ہم نے ایکسرسائز کیا ہے. اور دوبارہ بھی جب پارٹی کال دے گی ہم ہر جگہ پہ احتجاج کریں گے. ہمیں اپنے آئینی اور قانونی احتجاج سے کوئی نہیں روک سکتا. جی، جو ٹویٹ کیا گیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طے شدہ حکمت عملی اور عمران خان کی جو احکامات تھے ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو پھر کیا ہم یہی سمجھیں کہ علی امین گنڈاپور کا غائب ہونا اور پھر تقریر وغیرہ نہ کرنا یہ آپ کی اسٹریٹجی کا حصہ نہیں تھا؟ وہ بالکل ایک الگ سے انہوں نے گیم پلے کیا ہے. دیکھیں، جس کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے اوپر پریشر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. علی امین کے اوپر احتجاج کو لیڈ کرنا تھا، کے پی کے سے لوگوں کو لے کے آنا تھا. وہ بڑے پیسفلی لوگوں کو لے کے آئے، حالانکہ ان کو مشتعل کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، ان کے اوپر بلٹ فائر کیے گئے، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ آپ نے دیکھا. اس کے باوجود وہ بڑی حکمت عملی سے، بڑی جرأت اور دلیری اور بہادری سے وہ لوگوں کو لے کے پہنچے ڈی چوک. ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈی چوک میں پہنچنے کے بعد کے پی کے ہاؤس نہیں جانا چاہیے تھا، انہیں ڈی چوک میں ہی اسٹے کرنا چاہیے تھا، انہیں وہیں پہ اسپیچ کرنی چاہیے تھی. اور جو کے پی کے ہاؤس میں ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے، جو جس طریقے سے ان کو یرغمال بنایا گیا، جس طریقے سے ان کو غائب کیا گیا، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. جس طریقے پہ کے پی کے ہاؤس پہ قبضہ کیا گیا، کے پی کے ہاؤس کو توڑا پھوڑا گیا، کے
پی کے ہاؤس کے کے 4-5 کروڑ عوام کی توہین کی گئی، ان کی انسلٹ کی گئی، ان کی خود مختاری پہ حملہ کیا گیا. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے وفاق کو اور صوبوں کو لڑانے کی سازش ہے آپ میں یہ اس موجودہ ناجائز حکومت کی، تو میں اس کی بھی سخت مذمت کرتا ہوں. خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو احتجاج ہے وہ کسی کے کہنے پر موخر کیا گیا ہے علی امین گنڈاپور کی طرف سے، اور کسی کے کہنے پر ہی وہ کے پی کے ہاؤس بھی گئے ہیں. اب ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ کس کی طرف سے بلایا گیا اور کسی کہنے پر احتجاج موخر ہوا؟ دیکھیں جی، کہنے والے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے کہنے پہ وہ پشاور سے نکلے تھے. عمران خان کے کہنے پہ احتجاج ہوا ہے، پارٹی کا یہ فیصلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے پی کے ہاؤس جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے تھا. علی امین کو انہیں ڈی چوک میں رکنا چاہیے تھا. لیکن اب اس پہ یہ الزام لگا دینا کہ وہ کسی کے کہنے پہ ایسا کر رہے تھے، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. نہ ہی میرے پاس اس طرح کی کوئی اطلاع ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ گئے تھے. ان کا ایک اپنا ذاتی فیصلہ تھا، وہ تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے، شاور لینے کے لیے گئے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ شاید ایک رمق بھی نہیں بچی پاکستان میں، 1.1% بھی آئین القانون نہیں بچا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کے پی کے ہاؤس ان کی ٹیریٹری ہے، کے پی گورنمنٹ کی، اور وہاں پہ کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا، کوئی ان پہ حملہ نہیں کرے گا. لیکن بدقسمتی سے ہماری رینجرز نے اور اسلام آباد پولیس نے نہ صرف حملہ کیا، کے پی کے ہاؤس کو توڑا پھوڑا، ان کی گاڑیاں توڑی پھوڑی، انہیں یرغمال بنایا. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے، راجہ قمر اسلام صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. قمر صاحب، عامر موکل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور جو ابھی سچویشن ہے وہ بھی یہی نظر آ رہی ہے کہ آپ کی طرف سے کے پی کے ہاؤس پر حملہ کیا گیا. اب یہ چیز جیسے کہ عامر موکل صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے ریاست پاکستان پر حملہ کیا، اتنی کیا نوبت آ گئی جب آپ کی طرف سے علی امین گنڈاپور کو اسلام آباد میں نہیں پکڑا گیا تو پھر آپ کے پی کے پر حملہ آور ہو گئے؟ بالکل، یہ بات دیکھیں، انہوں نے جغرافیائی حدود کراس کر کے تو وفاق پہ حملہ کیا، مرکز پہ حملہ کیا. دوسری طرف کیا ہے کہ کے پی کے ہاؤس اسی طرح قانون کا پابند ہے کہ جس طرح کسی اور کا گھر، یعنی کسی کے گھر ہے، اگر کوئی بلڈنگ ہے تو وہ اسی طرح اس علاقے کے قانون کی پابند ہے. اور اگر وہ توڑ پھوڑ کرنے والے، وہ فائرنگ کرنے والے، وہ غیر ملکی شہری، وہ وہاں پر پناہ لیں گے. وہاں سے برآمد ہوئے لوگ، گرفتار ہوئے، تو جو کہ مسلح لوگ وہاں سے آئے ہوئے تھے، تو اس کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا وہاں پر جانا یہ کوئی نہ بعید از قیاس ہے، نہ بعید از قانون ہے، نہ بعید از آئین ہے. دیکھیں نا، ایک بلڈنگ ہے، اور وہ بلڈنگ چاہے وہ ہوٹل ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، تو وہ جو بھی وہاں پہ قوانین لاگو ہیں. میں مثال دوں گا کہ اگر کوئی وفاقی حکومت کے کسی محکمے کی عمارت ہو پشاور میں یا لاہور میں یا کے پی میں یا بلوچستان میں، تو وہاں پر اگر قانون توڑنے والے جو ہیں، قانون شکن عناصر، وہ چلے جائیں، تو وہاں پر پھر ان کے تعاقب میں داخل ہونا ایک ایسے ٹائم پہ جب شہر میں ایمرجنسی نافذ ہے، جب آرمی کالڈ ان ہوئی ہے، جب رینجرز کال ان ہوئی ہے، تو یہ کوئی معمولی حالات تو نہیں تھے، غیر معمولی حالات تھے. تو اس میں یہ کون سی اتنی بڑی بات ہوگی کہ پی کے پہ حملہ آور ہوئے؟ یعنی جو حملہ آور ہوئے اسی لاجک کو وہ ایک عمارت کے حوالے سے اس کو الٹا کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل ایک قمر صاحب، کل ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کی JUIF کے مولانا فضل الرحمان سے، تو کیا آپ کو کامیابی حاصل ہوئی اور کتنی یقین دہانی کرائی گئی ہے مولانا کی طرف سے؟ کیونکہ آئینی ترامیم کا آپ کو چیلنج درپیش ہے، کچھ کامیابی کی خبریں ہمیں آپ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو کچھ فلسطین میں ہوا، جو کچھ غزہ میں ہوا اور لبنان میں ہو رہا ہے، وہ اس حوالے سے ایک فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے، اور وہ کوئی آج کی پالیسی نہیں ہے، وہ پاکستان بننے کے وقت کی پالیسی ہے. وہ قائد اعظم کی پالیسی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے جو فورن پالیسی کی چند چیزیں اپنے دور میں، اس مختصر سے دور میں سیٹل کی تھی اور ان کا رخ تعین کیا تھا، اس میں فلسطین بھی شامل تھا، جس میں انہوں نے اسرائیل کو ایک ناجائز بچہ قائد اعظم نے قرار دیا تھا. اب اسی کنٹینیوٹی میں جماعت اسلامی نے یہ کہا کہ جی ہم 7 تاریخ کو یہ دن منائیں گے. جماعت نے کہا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے جب جماعت کے امیر کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی اس کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اس دن کے حوالے سے. پھر دیگر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہوئیں. تو یہ ایک آل پارٹیز کانفرنس تھی
اور اس میں ایک جو قابل میں سمجھتا ہوں ندامت بات تھی، جو شرمندگی کا باعث تھی کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شامل ہوئیں اور ایک جماعت اس میں شامل نہیں ہوئی، اور اس کا ٹھیک کہہ رہے ہیں قمر صاحب، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ویسے جو علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب احتجاج کی اجازت مانگتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب سی جگہ دے دی جاتی ہیں، جیسے کہ مویشی منڈی کی طرف سے، مویشی منڈی میں آپ کو جو آپ کی طرف سے اجازت سامنے آئی تھی کہ آپ وہاں پر احتجاج کریں، تو قمر صاحب اس سے تو جیسٹر یہ جا رہا ہے نا کہ آپ لوگ جانور سمجھ کر انہیں اس جگہ پر بھیج رہے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے رہنما بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی جانور تھوڑی ہیں کہ ہمیں مویشی منڈی میں آپ جگہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں، کچھ جگہیں بڑی جگہیں کسی کام کے لیے جو کے حوالے سے مشہور ہوتی ہیں، کسی نام کے حوالے سے، اور وہ کہیں مویشی منڈی اس طرح نہیں ہوتی، وہ کہیں جب قربانی کے دن عید قربان کے آتے ہیں تو آخر شہر کے باہر کسی نہ کسی کھلی جگہ پہ جانوروں کے لیے وہ جگہ چھوڑی جاتی ہے، اور وہ سال میں 1-2 دفعہ ہوتی ہے۔ باقی تو وہ مختلف معاملات میں آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے ٹریڈیشنل یہ جو ثقافتی میلے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی اس گراؤنڈ کا نام منڈی مویشیاں ضرور ہو سکتا ہے، وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ نیزہ بازی کے کھیل ہوتے ہیں، کبڈی ہوتی ہے، ہمارے فٹ بال اور یہ دیگر جو جتنے ہیں، پورے آپ پنجاب میں دیکھ لیں، یہ یہاں کا ایک ثقافت ہے، یہاں کا کلچر ہے، تو یہاں پر یہ مقابلے ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ویسے کہہ دیا کہ جو روات کے قریب جو جگہ پنڈی میں مختص کی گئی تھی اور جو جلسہ منسوخ کیا پاکستان تحریک انصاف نے، یہ بین وہی جگہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن میں خود انتخاب کیا تھا اور وہاں پہ جلسہ کیا تھا۔ تو اس دفعہ پنڈی کی انتظامیہ نے وہ اس جگہ کا انتخاب کیا تھا، لیکن انہوں نے اسے کینسل کیا اور ایک غیر قانونی اجتماع کا انتخاب کیا، اور مقصد جگہ نہیں تھی، مقصد بنیادی طور پر تو ایس سی او کو سیبوٹیج کرنا تھا، جس حوالے سے انہوں نے یہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے اسلم غوری صاحب، آپ اس بات کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ علی امین گنڈا پور یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جگہ مانگتے ہیں تو پھر ہمیں جانوروں والی جگہ دے دی جاتی ہے، جب بھی ہم احتجاج کرنے نکلتے ہیں تو ہمارے لیے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کنٹینرز کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، میں تھوڑا سا اس میں معذرت کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کہ ہم جب لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم قانون کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں ہم کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر مجھے آج میں دیکھوں تو آزادی مارچ لے کے جب میں کراچی سے چلا تھا تو میرے پی ٹی آئی کے دوستوں کی حکومت کی جو کچھ میں نے بھگتا ہے، شاید پی ٹی آئی نے تو بھگتا بھی نہ ہو۔ صادقآباد میں بڑی بڑی خندقیں کھودی جا رہی تھی، پھر جیلم کے علاقے میں بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی، ہمیں وہاں بلاک کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہوتی آئی ہیں۔ ہم جب حکومت میں ہوتے ہیں ہم اسی قانون کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، ہم جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے، جمہوری حکومتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا کسی کی بھی حکومت ہو، ہر کسی کو رائٹ ہے، آئین نے حق دیا ہے، وہ یہ اپنا احتجاج کر سکتا آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اور ہم نے کیے ہیں اور ہم مستقل کر رہے ہیں۔ کل بھی ہمارا ایک بہت بڑا شارع قائدین کراچی میں جلسہ ہوا ہے اور ابھی بیر پرخاست میں 14 کو ہونے جا رہا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بڑے بڑے پروگرام کیے ہیں اور پرامن پروگرام کیے ہیں۔ ہمارے کارکنوں نے عوام کو بھی تحفظ دیا ہے، عوام کی پراپرٹی کو بھی تحفظ دیا ہے، ایون کہ جب جلسہ ختم ہوتا ہے تو اس جگہ خود جھاڑو دے کے جگہ بھی صاف کی ہے، کچرا بھی اٹھایا ہے۔ تو کارکنوں کی بیسیکلی تو ہم تربیت صحیح کریں کہ وہ جلسے کی اہمیت کو سمجھے، جمہوریت کی اہمیت کو سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے، ہم نے لڑنا ہے، ہم نے جھگڑنا ہے۔ دوسری بات میں عرض یہ کروں گا کہ ہم نے اس پروگرام سے ایک دن پہلے ہی پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی اور حکومت دونوں سے ہم نے درخواست کی تھی، مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، میں بھی اس میں موجود تھا۔ ہم نے ریکویسٹ کی تھی سب سے کہ چونکہ یہ سمٹ ہو رہا ہے شنگھائی والا تو آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں، ان سے بھی درخواست کی تھی اور حکومت سے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے رویے کو نرم کریں۔ اب لیکن دونوں طرف سے ہماری بات نہیں سنی گئی تو پھر اس طرح کے مسائل تو پیدا ہوتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عامر صاحب، پی ٹی آئی کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ ہم انقلاب لے کر آئیں گے، پھر جب انقلاب کی بات ہو رہی ہو تو پھر کہاں موسم، کہاں وقت اور کیا جگہ، یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ تو پھر اب مویشی منڈی کے نام پر اتنا رونا کیوں رویا جا رہا ہے؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مویشی منڈی میں دھکیل دیا گیا، ہم کوئی جانور تھے۔ دیکھیں، ابھی محترم انجینئر قمر اسلام صاحب نے کہا کہ انہوں نے جغرافیائی حدود کراس کی، اور میرے بھائی یہ کوئی نیا قانون آپ نے لکھ دیا ہے، کوئی آئین میں یہ بھی ترمیم شامل کرنے جا رہے ہیں کہ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنے صوبے سے کی جغرافیائی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا۔
کوئی نئی امینڈمنٹ لے آئے قانون میں تو وہ بھی بتا دیں قوم کو. اس کا مطلب ہے کہ کل پھر آپ کی جو فارم 47 کی ناجائز وزیر اعلیٰ ہے پنجاب وہ بھی شامل نہیں ہو سکے گی، داخل نہیں ہو سکے گی کے پی کے سندھ یا بلوچستان میں یا ایون وفاق میں وہ داخل نہیں ہو سکے گی. تو کوئی نیا آئین یا نیا قانون اگر آپ نے لکھ دیا ہے یا اس امینڈمنٹ میں جو کالی ترمیم آپ لانا چاہ رہے ہیں ڈنڈے کے زور پہ، اگر اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جغرافیائی حدود سی ایم کراس نہیں کر سکتا تو وہ بھی قوم کو ذرا بتا دیں. دوسری انہوں نے بات کی جی کہ وہ اپنے ساتھ کوئی دہشت گرد لا رہے تھے. خدا کا خوف کریں، ایک 5 کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ ہے، وہ اپنا ایک سیاسی رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے آ رہا ہے احتجاج کا، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ چڑھائی کر رہا ہے، یلغار کر رہا ہے اور اپنے ساتھ کوئی دہشت گرد لے کے آ رہا ہے اور اپنے ساتھ کوئی اس طرح کے بندے لے کے آ رہا ہے. تو خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، ویڈیوز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہی جلسے میں افغان شہری بھی تھے. تو وہ افغان شہری کیا کرنے آ رہے تھے؟ کیونکہ آپ کو نہیں لگتا کہ صورتحال کشیدہ بھی ہو سکتی ہے؟ سن لینا جی، دیکھیں اگر ہمارا 10-20 ہزار کا مجمع ہے اور اس میں انجینئر قمر اسلام صاحب کہیں سے 4 افغان پکڑ کے لے آئے اور وہ کہہ دیں کہ وہ تحریک صاحب کے ساتھ ہم آئے ہیں، تو یہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا اس طرح ثابت کرنا. اس طرح تو ہم کو 20 افغان پکڑ کے لے آئیں گے اور کہہ دیں گے یہ انجینئر قمر اسلام صاحب نے ان کو بھیجا تھا کے پی کے میں بدامنی کے لیے. تو یہ 80-90 کی دہائی کی سیاست کرنا چھوڑیں. تحریک انصاف کا حق ہے، قانونی آئینی اخلاقی جمہوری حق ہے احتجاج کرنا، وہ تحریک انصاف ایکسرسائز کرے گی. اور آپ شنگھائی سمٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں. قوم آپ کی یہ جو کالی ترامیم آپ کرنا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کی تو خیر کیا جرت کیا اوقات ہے کہ آپ کریں گے. آپ کو تو مسودہ بھی پڑھنے کے لیے نہیں دیا جاتا، جنہوں نے کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے. آپ کو تو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ سٹیمپ لگا دیں اور سائن کر دیں. تو کس طرح ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسی ترامیم لائیں جس سے آپ شخصی آزادی ختم کر رہے ہوں، جس سے آپ آئین کا گلا گھونٹنا چاہتے ہوں، جس سے آپ سپریم کورٹ کی آزادی پہ پابندی لگانا چاہ رہے ہوں، جس میں آپ چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار اس ڈمبی ناجائز وزیر اعظم کو دینا چاہ رہے ہوں، جس میں آپ روٹیشن کے نام پہ اپنے ناپسندیدہ ججوں کو پاکستان کے دوسرے کونوں میں پھینکنا چاہ رہے ہیں، جس طرح آپ ایسے کا ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو یہ ترامیم کو تسلیم نہیں. ایسی نئی ترمیم تو نہیں لے کر آ رہی جس میں جغرافیائی حدود کچھ ایسے تو نہیں رکھنے جا رہے کہ سی ایم کراس نہیں کر سکتا. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ہم دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.